नाखूनी करना, इस्तिंजा करना, बिस्तर पे लेटना, सोना, सोकर उठना, वज़ू का तरीका, मुँह हाथ धोने का तरीका, मिसवाक का तरीका, एक एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए। अगर कोई अपना ज़ाहिर बिगाड़ दे तो उसका असर बातिन में पड़ता है। वो फरमाते थे कि देखिए एक बाज जो बड़ी बड़ी चिड़ियों का शिकार करता है, उस बाज के ज़ाहिर को अगर कोई बिगाड़ दे, उसके नाखून काट दे, उसके पर काट दे, तो जो बाज बड़ी बड़ी चिड़ियों का शिकार करता है वो फिर बिल्ली का शिकार हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे कि आपकी मस्जिद के इमाम साहब एक चड्ढा पहन लें, नाक से लेकर घुटने तक, कुर्ता उतार दें, टोपी उतार दें, पायजामा उतार दें, सिर्फ चड्ढा पहन करके आपके मुसल्ले पर इमामत के लिए खड़े हो जाएं, तो क्या मुक्तदी लोग उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? तब मसला भी जानते हो कि नाक से लेकर घुटने तक सतर छुपना छुपाना वाजिब है, वाजिब सतर इमाम साहब का छुपा है, लेकिन फिर भी कोई गवारा नहीं करेगा कि हम इस हालत में नमाज पढ़ें। अगर कि कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हों, मसाइल से वाकिफ हों, बड़े मुफ्ती हों, लेकिन उन्होंने अपना ज़ाहिर बिगाड़ लिया, तो अब कोई उनको इमामत के लिए पसंद नहीं करे, बल्कि फौरन उनके पागल होने का हुक्म करेंगे। नहीं कि इमाम साहब को देखिए, डॉक्टर को देखा, उनके दिमाग को सोचा देना। तो ज़ाहिर की अहमियत है कि नहीं दुनिया में? इस तरीके से ज़ाहिर की अहमियत हमारे माशरे में, ज़ाहिर दुनिया में, ज़ाहिर चीज़ों में इस्लाम में उसकी अहमियत, ज़ाहिर को बनाना, अपने माशरे को दुरुस्त करना, ये भी वाजिब है, ज़रूरी है। दाढ़ी एक मुफ्त रखना, ये इस्लामी माशरत, दाढ़ी के साथ दाढ़ी का बच्चा रखाना, ये भी वाजिब है। कितने लोग बड़े लोगों को देखा जाता है दाढ़ी रखाएं, दाढ़ी का बच्चा काटते, मतलब ने लिखा दाढ़ी के बच्चे का काटना हराम। और दाढ़ी के बच्चे को बहुत से लोग तो रखते हैं, लेकिन उसके किनारे से मोड़ देते हैं कुत्ते से। दाढ़ी के बच्चे के जो दोनों किनारे हैं, इनको मोड़ना विधान देखा हुआ। ये होठ के नीचे के सारे बाल रखे, तो एक आध बाल उठा है, मुंह में पहुंच रहा है, उसको सही कर लेना तो उसकी गुंजाइश। लेकिन होठ के नीचे के बाल न इधर उधर के बनाए जाए, न दाढ़ी बच्चा काटा जाए, और दाढ़ी को इसी तरीके से एक मुश्त रखी जाए, एक मुट्ठी अपनी मुट्ठी से, बच्चे की मुट्ठी से नहीं, नाई की मुट्ठी से नहीं, एक मुश्त। हज़रत वाला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक मुश्त एक अंगुल रखे, खतरे से दूर रहे। अगर कम हो गई तो गुनाह शुरू हो जाएगा, हर वक्त गुनाह करेगा। इस्लामी माशरत का एहतमाम करना चाहिए, और हमारे दूसरे साथी अगर उनकी कोई चीज़ खिलाफ शरअ है तो टोकने का भी मिजाज होना चाहिए। आज हमारे माशरे में टोकने का मिजाज है। मुझे सुनना हज़रत वाला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मुद्दा सुनाया कि एक जगह जाना हुआ जहाँ मस्जिद में 3000 लोग नमाज जुमा में जुमा पढ़ते थे, और इमाम साहब जब सलाम फेरते थे तो सलाम में ज़रूरत से ज़ायद मत करते थे, और 3000 बच्चे में से कोई किसी ने कभी टोका नहीं। इसलिए किसी के अंदर कोई कोताही देखी जाए तो उसको टोका जाए, ये भी हमारा ईमानी हक है। एक मरतबा मेरे साहब आए करते, साहब निस्बत हजरत उनको इजाज़त, मैंने देखा कि उनकी दाढ़ी का बच्चा कटा हुआ। उन्होंने पूछा कि हजरत की दाढ़ी का बच्चा काटना हराम है, आपने दाढ़ी का बच्चा काट दिया। कहने लगे मुझे तो मुझे मालूम नहीं था, अभी तौबा करता हूँ, आज तक नहीं काटा हूँ। तो इसलिए किसी के अंदर कोई कमी कोताही देखे तो हमारा ईमानी हक है उसको तवज्जो दिलाए, तो टोके। तो इस्लामी माशरे में जो खराबी बढ़ती जा रही है लोग न होने की वजह से, आज हम सोचते हैं कि उनका अमल है, हमसे क्या मतलब। नहीं, ईमान वाले एक दूसरे के भाई, एक मुसलमान
اسلام کا سپاہی ہے، اس کو خود اسلامی قانون کی پابندی کرنا اور دوسروں سے پابندی کرانا، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے پولیس والے کی دو ذمہ داری ہوتی ہے، خود قانون پہ عمل کرنا اور دوسروں سے عمل کرانا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہر مسلمان کے لیے اپنی کوشش کے مطابق جہاں اس کا بس چلے اس کو سمجھانا بجھانا اور اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم اپنے معاشرے گھر میں اسلامی معاشرے کی ایک چیز کو اپنائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عورتوں کو بہت سے مسائل نہیں معلوم اور مرد حضرات علماء سے پوچھ کر کو سکھاتے نہیں۔ عورت کو جیسے کھانا کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، کپڑا سلا کے دینا مرد کی ذمہ داری ہے، ایسے پاکی ناپاکی کے مسائل سکھانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت کو پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم ہیں اور وہ کوئی مسئلے کے خلاف عمل کر رہی ہے تو مرد بھی گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر شریعت کا ایک مسئلہ ہے، عورت کو جو ناپاکی کے دن شروع ہوتے ہیں تو اس میں مختلف رنگ کا خون آتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کسی رنگ کا بھی خون آئے وہ حیض ہی شمار ہوگا، لیکن اگر سفیدی جب آ جائے تب عورت پاک ہوگی۔ عام طور پر عورتوں کا مسئلہ نہیں معلوم، جس کی وجہ سے گناہ ان سے ہوتا ہے۔ ایک عورت کو آج حیض دکھا، خون دکھا، اس کے بعد 5 دن کچھ نہیں دکھا، اب اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ عورت کو ایک دن خون دکھ گیا تو اب جب تک اس کو چونے جیسی سفیدی نہ دکھ جائے تب تک وہ ناپاک ہی رہے گی، چاہے 5 دن نہ آئے، چاہے 6 دن نہ آئے، چاہے 7 دن نہ آئے، 8 دن کچھ نہ دکھے، ہاں 10 دن اگر پورے ہو جائیں اور سفیدی نہ دکھے تب کہا جائے گا کہ یہ بیماری۔ اب عورت نماز شروع کرے، جب تک اس کو سفیدی نہ دکھ جائے اس وقت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اگر اس کو آپ نے یہ مسئلہ نہیں بتایا اور اس سے گناہ ہو رہا ہے، ایک دن ہے دیکھا، اس کے بعد 2 دن 3 دن نہیں آیا اور سمجھنے لگے برسوں سے نہیں آیا تو پاک ہو گئے۔ اب اس نے مرد سے ملنا شروع کر دیا یا اسی طریقے سے قرآن چھو لیا یا نماز پڑھنے لگے، گناہ شروع ہو گئے۔ اس لیے ہم اپنی عورتوں کو مسئلہ سمجھائیں کہ دیکھیے کم سے کم 3 دن حیض کا خون آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور اس کے ختم ہونے کی مین پوائنٹ جو ہے حیض کے ختم ہونے کی علامت نہیں معلوم۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں بہت آتی ہیں۔ یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سب عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بات غور سے سن لو، جب تک تمہارے حیض کے بعد سفیدی نہ دکھ جائے تب تک تم ناپاک ہو، چاہے حیض 2 دن آ رہا ہو، چاہے پانی آ رہا ہو، کچھ بھی آ رہا ہو، پاک نہیں آ رہا تبھی تم ناپاک ہو۔ پاک ہونے کی پہچان جو شریعت نے بتائی ہے کہ آخر میں جو سفیدی دکھ جائے تب عورت ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ عام طور پر لاعلمی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں ابتلا ہوتا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کا مسئلہ بتائیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، عورت کے سر کے بال کا پردہ، پورے جسم کا پردہ ہے، ہاں چہرہ ہتھیلی دونوں قدم، جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں کی گنجائش۔ عورت بہت بڑی ہو گئی، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، چہرے کی کشش ختم ہو گئی، جھریاں پڑ گئی، تو اب ایسی عورت صورت میں چہرے کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جوان عورت جب تک چہرے پہ کشش باقی رہے اس وقت چہرے کا بھی پردہ۔ اب بال جو کنگھی سے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے بالوں کو عورت نے دفن نہیں کیا، ڈال دیا دروازے پہ، تو جتنے مردوں کی نگاہ ٹوٹے ہوئے بالوں پر پڑے گی تو ہر مرد کی جب نگاہ پڑی عورت کے کھاتے میں گناہ لکھا گیا۔ جتنے مردوں کی نگاہ ٹوٹے ہوئے بالوں پر پڑے گی عورت پر گناہ لکھتا چلا جائے گا۔ اتنی مستورات رہتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو اکٹھا کرتے کرتے زیادہ ہو جاتی ہیں تو بیچ دیتے ہیں۔ یہ جسم کا حصہ ہے، اس پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑنا حرام ہے، اور اس کو بیچ دینا، اس سے غبارے لے لینا، اس سے کوئی چیز لے لینا، کتنے گناہ کی بات، کتنے مردوں کی نگاہ پر پڑے گی، اور پھر اپنے جسم کے حصے کو بیچنا ہے۔ ظاہر ہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ناخن کٹے ہوئے، ان کا بھی پردہ، کٹے ہوئے ناخن پر اگر کسی کی نگاہ پڑی
عورت کے ناخن پر کبھی عورت کو گناہ پڑے گا۔ بال ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے ناخن کو دفن کرنا واجب ہے، نہیں دفن کریں گے گناہ پڑے گا۔ جس طرح اپنے جسم کی لاش کو دفن کرنا واجب ہے، ایسے وہ بھی جسم کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں ہماری مستورات کا جو ہے پیٹھ اور پیٹ کا ایسا اور بالوں کا پردہ سینے سے زیادہ ہے، کا پورا جسم سر سے پیر تک پردہ، اور غیر مردوں سے بھی پردہ ہے۔ اور ایک مسئلہ غور سے سن لیں، غیر مسلم عورتوں سے عورت کا ایسے ہی پردہ ہے جیسے مرد سے۔ دھوبن ہے، جمالن ہے، بھنگین ہے، گھر میں آ گئی، اس سے عورتیں پردہ جانتی ہی نہیں۔ ہمارے مرد حضرات کو مسئلہ بتانا چاہیے کہ غیر مسلم سے مسلمان عورت کا اتنا ہی پردہ ہے جتنا غیر مرد سے پردہ ہے۔ غیر مرد کے سامنے اگر غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت بے پردگی سے آتی تو اس کو ایسے گناہ پڑے گا جسے غیر مرد کے سامنے آنے سے پڑتا ہے۔ یہ سب معاشرے کی ضروری چیزیں ہیں، ہم کو ہمارے گھر والوں کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نابینا سے بھی پڑتا ہے۔ نابینا سے وہ شکل تو نہیں دیکھا جائے لیکن آواز سن لے گا، آپس میں بات کریں گے، اس لیے اس سے بھی احتیاط ہے۔ اسی طرح جہاں کوئی غیر مرد لیٹا ہو، دیور ہے، جیٹھ ہے، وہاں پہ عورت کا لیٹنا چاہے الگ تخت پڑا ہے چاہے پائی پڑی ہے، لیکن اس کمرے میں لیٹنا حرام جائز نہیں۔ کوئی بیچ میں پردہ ضرور ہونا چاہیے، کپڑے کا پردہ لٹکا لیں، ٹاپ کا پردہ لٹکا لیں، اگر الگ کمرہ نہیں ہے، مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے پردے میں یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب عورت کو بچے کی پیدائش کا وقت آئے تو حکم یہ ہے کہ بالوں کو پوری احتیاط سے بند کرے۔ بال پر نگاہ اگر پڑے گی تو گناہ ہوگا کسی دوسرے غیر مسلم عورت۔ یا اسی طریقے سے عورت کا عورت سے کتنا پردہ ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ عورت کا عورت سے پردہ ہے۔ اگر ران کسی غیر عورت کے سامنے بھی عورت کی کھلی تو گناہ پڑے گا دیکھنے والی کو بھی، اور جس کی کھلی اس کو بھی گناہ پڑے گا۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے وقت شرمگاہ کا دیکھنا دائی کے لیے جائز ہے، ضرورت ہے یہ، لیکن رانوں پر کپڑا عورت کو ڈالے رکھنا ہے واجب ہے۔ اگر ران پہ کپڑا نہیں ڈالا اور شرمگاہ کے ساتھ ران پر بھی دائی کی نگاہ پڑی بچہ جنوانے والے کی تو گنہگار ہوگی یہ بھی اور وہ بھی۔ اسی طریقے سے کہیں پھوڑا ہو گیا، ران میں پھوڑا ہے، اب کسی عورت کو بھی اگر عورت کو دکھانا یا مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے کسی حصے میں پھوڑا ہے تو اب صرف اس حصے کو جراح کو دکھانا جائز ہے، جتنی جگہ میں پھوڑا ہے اتنی جگہ۔ پرانا پاجامہ یا پرانا شلوار یا پرانی لنگی پہن کے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنے حصے میں پھوڑا ہے اتنے حصے کا کپڑا کاٹ دیں، باقی حصے پہ کپڑا رہے اور کپڑا کاٹ کے صرف پھوڑے کو جراح کو دکھانا جائے۔ جراح کے علاوہ کسی تیماردار کو کسی دوسرے کو دکھانا جائز نہیں ہے، کپڑا کاٹ کے دیں۔ اسی طریقے سے ایک معاشرت کا مسئلہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو ان کا بستر الگ کرنا واجب ہے۔ ہاں، لڑکی ماں کے ساتھ دیکھ سکتی ہے، لڑکا باپ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے 10 سال کی عمر، لیکن لڑکا لڑکی جب 10 سال کے ہو جائیں تو بہن اور بھائی یا ماں اور بیٹا ساتھ میں دیکھنا جائز نہیں۔ مرد اور عورت کا پردہ 10 سال سے شروع ہو گیا، خالی بستر الگ ہونا ضروری۔ تو ہمارے معاشرے میں مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کتنی خرابیاں ایسی ہیں کہ گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ختنہ کے موقع سے یا بچے کی پیدائش کے موقع پہ بہت سی رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم شریعت اور سنت کو علماء سے پوچھیں۔ بچے کی جب پیدائش ہو تو داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ بچے کا اسلامی نام رکھا جائے،
کسی نیک آدمی کا جو موقع پر قریب میں اللہ والا ہو، آپ کی نگاہ میں نیک ہو، اس آدمی سے کھجور چبوا کر کے اس کی مٹھاس اس کے تالوں میں لگا دی جائے، پوری زندگی اس نیک آدمی کا اثر بچے کی زندگی پر پڑے گا۔ تحنیک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچوں کو صحابہ لاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کے ان کے تالوں میں مٹھاس لگا دیتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ بزرگان دین کے ہاتھ تک رائے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بچے پیدا ہو رہے، کسی کو تحنیک کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کسی اللہ والے سے ہم بچے کی اللہ والے کا دعا اس کے منہ میں پہنچ جائے، اس کے اندر نیکی کے اثرات تو آ جائیں۔ اس لیے نیکی کے اثرات پوری زندگی اس کو ایسا مرحلہ کہ اس وقت اگر کسی اللہ والے کی یہ لعاب بچے کے منہ میں پہنچ گئی تو پھر پوری زندگی اس کا اثر بچے کی زندگی پر رہے گا۔ تو ہم اسلامی معاشرے میں اپنے لباس کو بھی دیکھیں، ماں بہنوں کے لباس کو دیکھیں۔ آج حال یہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس خرید رہا ہے اور اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ دوپٹہ ہم خرید رہے ہیں، اس سے بال چھپیں گے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے جمپر خرید رہے ہیں، اس سے بال چھپیں گے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ عام اور پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اونچی آستین کا جمپر پہننے۔ دو گناہ اتنے برے ہیں، حضرت شیخ زکریا علیہ السلام نے لکھا اس سے بدتر ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ ایک مردوں میں ایک عورتوں میں، مردوں میں داڑھی بنانے کا ڈرنے کا ایسا گناہ ہے کہ ہر وقت پڑتا رہتا، کسی وقت بند نہیں ہوتا، اور عورتوں میں اونچی آستین کا جمپر پہننے۔ جب تک جمپر کی آستین اونچی رہے گی، عورت قرآن پڑھ رہی تب بھی گناہ پڑھ رہا ہے، سو رہی تب بھی گناہ پڑھ رہا ہے۔ جب تک جمپر کی آستین چھوٹی رہے گی گناہ ہر وقت پڑتا رہے گا۔ جمپر کی آستین ہاتھ کے انگوٹھے تک ہونا چاہیے، اور جو لوگ کپڑا سلنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ اونچی آستین کا جمپر اگر درزی نے سلا تو جب تک وہ کپڑا پہنا جائے گا اس کو بھی گناہ پڑے گا۔ اس درزی، مسلمان درزی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو اونچی آستین کا جمپر سلے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت بلاؤز سلاتی ہے جس سے پیٹ کھلا رہے گا، مسلمان درزی کے لیے عورت کا ایسا لباس سلنا جائز نہیں ہے جس سے اس کا سطر نہ چھپے۔ اسی طریقے سے نائی کے لیے داڑھی مونڈنا یا کاٹنا اور اس کے پیسے لینا جائز نہیں، اور یہ پیسے لینا حرام ہے جو داڑھی مونڈنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ وہ پیسے نہ مسجد میں لگ سکتے ہیں نہ مدرسے میں لگ سکتے ہیں، اس پیسے سے حج کیا جائے وہ بھی قبول نہیں ہو، اس پیسے سے قربانی کی جائے وہ بھی قبول نہیں ہو۔ اس لیے مسلمان کے لیے جس طرح گناہ سے بچنا ضروری ہے، اسے گناہ کا ذریعہ بننا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی پہ مدد نہ کرو۔ اس لیے ایسا کپڑا سل کے دینا بھی جائز نہیں ہے جس میں بے پردگی ہو، جس سے صدر نہ چھپے۔ ہم کوئی بھی کاروبار کریں تو ہم گناہ کا ذریعہ اپنے کاروبار کے ذریعے سے نہ بنائیں، اس کے ذریعے سے گناہ۔ ہماری مستورات کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کا عورت سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک پردہ ہے۔ اگر کسی غیر عورت کی نگاہ عورت پہ پڑ گئی اس کی کان پر گھٹنے پر تو گناہ پڑے گا دونوں۔ ہاں، مرد کے لیے مرد سے تو پورے جسم کا پردہ ہے، لیکن عورت سے ناف سے گھٹنوں تک، اسی طرح مرد کا مرد سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک پردہ ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد پر اس ناف سے لے کر گھٹنے تک نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ اگر نگاہ پڑے گی تو گنہگار ہوں گے دونوں، جس کا جسم گناہ وہ بھی گنہگار اور یہ بھی گنہگار۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی اسلامی معاشرے۔ گھر میں جو ہم داخل ہوں سلام کر کے داخل، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوی کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سلام کرتے، سلام کر کے داخل ہوتے۔ جب سلام کر کے داخل ہوں گے اللہ کی رحمت داخل ہوگی۔ گھر میں ہم سلام کر کے داخل، اپنے بچوں کو گھر میں داخل سلام کر کے داخل ہونا سکھائیں، اور اجازت لے کے گھر میں جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
گھر میں اگر کوئی ہمارا محرم نہیں ہے، ماں بہن اور کوئی غیر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس حالت میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس پر کپڑا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالت میں ہو جس پہ نگاہ پڑنا تمہارے لیے شرمندگی کے باعث ہو. تو اپنے لوگ ہوں اور اپنے گھر کے لوگ ہوں پھر بھی گھر میں چپکے سے اچانک نہ داخل ہو جائے، اسلامی معاشرت کے خلاف ہے، گناہ کے لیے قرآن نے اللہ نے اجازت کا حکم دیا. اس لیے گھر میں داخل ہو دروازے پر تو کم سے کم زور سے سلام کریں، چپکے سے نہ داخل ہو، گھر والوں کو خبر نہ. اجازت لے کے داخل ہونے کا حکم اپنے گھر میں بھی دوسرے کے ساتھ خاص نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے گھر میں جاؤ تب اجازت، اور اجازت لینے کا طریقہ پر ہمیں سکھایا گیا کہ جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ السلام علیکم ایک بار کہو، اور جواب نہ ملے 2 بار کہو، 3 بار کہو، پھر ضد نہ کرو کہ گھر سے نکلے ہی آدمی بتانے کی مجبوری میں ہے، یہ کھانے میں ہے، کھانے پہ بیٹھا ہے، یا کیا مجبوری اس کے سامنے ہے، اس لیے تم واپس چلے آؤ. یہ اسلامی معاشرت مجبور نہ کرو اس کے نکلنے پر. اس کو اطلاع ہوگی خود ہی ملاقات کرے، کسی کہنا دو کہ وہاں ملاقات کے جائے، وقت ہو تو انتظار کرو، نہ وقت ہو تو واپس چلے آئے. یہ اسلامی معاشرت کے آداب میں سے کہ ہم دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. عورت جو ہے انسان کے لیے سکون کی چیز اللہ نے قرآن میں فرمایا. جو سکون کی چیز ہے اس کو جب آپ تکلیف پہنچائیں گے تو پھر سکون کہاں رہے گا؟ آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا، آپ بے چین رہیں گے، پورے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خاص طور پر وصیت فرمائی کہ آپ دنیا سے جا رہی ہیں، آواز نہیں نکل رہی، بالکل اخیر وقت ہے، صرف ہوٹ چل رہے ہیں، بہت ہلکی آواز نکل رہی ہے، آپ کان لگا کے سنا گیا، تب جا کے وہ آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بیویوں کا باندھیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، غلاموں اور بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. یہ 2 حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جاتے وقت امت کے لیے ایسی طرف بھی کہ آواز نہیں نکل پا رہی، صرف ہلکی آواز آ رہی ہے جو کان لگا کے سنا جا سکتا تھا اور بالکل ہوٹ ہل رہے تھے. ایسی حالت میں آخری کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا اور بیویوں اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا. غلاموں کا تو مسئلہ زمانے میں ختم ہے، لیکن بیویوں کے ساتھ اتنا معاشرے میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اکثر ظلم ہوتا ہے. عورت کا حق ہے کہ اس کو جیب خرچ دیا جائے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے آج فتاویٰ میں لکھا کہ مرد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عورت سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرے. یہ حق ہے مرد کا برداشت کرے. اللہ نے قرآن میں سفارش کی عورتوں کی وعاشروہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھلائی سے پیش آؤ، اچھے طریقے پر ان کے ساتھ رہو. آپ ذرا سوچیے اگر آپ کی بیوی موقع کی کوئی بیوی دیم ہو اور اس کی سہیلی ہو آپ کی بیوی، اور وہ دیم کہلا دے آپ سے کہ آپ کی بیوی جو ہے میری سہیلی ہے، ساتھ ہی پڑی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ جب دیم وقت کا کہلا دے گا تو کیا کوئی اس بیوی پہ ڈنڈے چلائے گا؟ اس کی غلطی کو درگزر نہیں کرے گا، اتنا معاف کرے گا. اس کو کبھی مارنے کی اور ڈانٹنے کی ہمت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ضلع کا جو نیم ہے، جو حاکم ہے، اس سے اس کا رابطہ اگر شکایت پہنچ گئی تو خیریت نہیں. ضلع میں ہم سکون سے نہیں رہ پائیں گے، ہم کو جیل میں کرنا پڑے گا. ایک معمولی انسان کے ڈر سے اور اس کی سفارش کا تو ہم خیال رکھیں. اللہ یہ احکم الحاکمین ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے. اللہ جب چاہے بیوی دیم سے چاہے شکایت نہ کرے، لیکن اللہ سفارش کر رہے ہیں. اللہ تو دل کا حال جانتا. آپ نے ستایا اور فوراً اللہ کو خبر ہو گئی اس نے میرے بندی کو ستایا، اس نے برداشت کر لیا، کسی سے شکایت نہیں کی.
حال دیکھ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ گئی، وہ مظلوم ہو گئی، آپ کے گھر میں ماں باپ چھوڑ کر، بھائی بہن چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر آپ کے حوالے ہو گئی ہے، اور آپ نے اس کو ستایا، آپ ظالم بن گئے، وہ مظلوم بن گئی، اور مظلوم کی اللہ کے یہاں اس کا استغفار ہوتا ہے۔ اللہ نے سفارش کی ہے عورتوں کی، جو اللہ جب چاہے ہماری دماغ کی رد کاٹ دے، ہم جس جگہ سے ہٹ نہ پائیں وہیں ہم مردہ بن جائیں، جب چاہے وہ اللہ ہم پر بارش گرا سکتا ہے، ہم ایسے محتاج ہو جائیں کہ صحیح بول نہ پائیں، ایک گھونٹ پانی نہ پی پائیں، اپنے ہاتھ سے گلاس نہ اٹھا پائیں، ایسے مجبور ہو جائیں۔ وہ اللہ جو اتنا قادر مطلب، اس اللہ نے سفارش کی ہے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، تمہاری بیوی تو ہے لیکن میری بندی بھی، اس لیے تم میری بندی ہونے کا خیال رکھنا، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ کی رضا اتنی ملتی ہے، ایسے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کتنے بزرگوں کے واقعات ایسے تاریخوں میں لکھے کہ بیوی کی تکلیف پر صبر کیا تو ولایت مل گئی۔ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ایسے وہی تھے کہ تمام اولیاء اللہ کو اپنا پڑھا جانتے تھے، اور نازک مزاج، اللہ نے ان کو الہام کیا۔ اللہ والوں کو جاگنے کی حالت میں دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، جیسے ہم اور آپ خواب میں دیکھیں۔ اللہ نے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کیا کہ اے مرزا، دہلی میں عورت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، لیکن زبان کی بہت تیز، اگر تم اس سے نکاح کر لو اور اس کی کڑوی کسیلی سننے کے عادی بن جاؤ، اس کی تم برداشت کر لو، اس کی کڑوی باتوں پر صبر کر کے زندگی اس کے ساتھ گزار لو، تو ہم تمہاری ولایت کا ڈنکا پورے ہندوستان میں پٹوا دیں۔ اللہ نے جو ہے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کیا، انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا، فوراً اللہ کا حکم تھا، الہام تھا۔ اب وہ عورت ان کو گالیاں دیتی، جب گھر آتے دروازہ جلدی نہیں کھلا، کیونکہ گالیاں سنی جا رہی، لیکن حضرت خاموشی سے سنتے رہے۔ اللہ نے ان کو پورے ملک میں ان کے نام کا ڈنکا بجوایا، بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے، دور دور سے لوگ ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے، کہاں افغانستان، وہاں سے لوگ دہلی آتے تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک افغانی پٹھان ان کے مرید گھر میں کچھ سامان دینے کے لیے گئے، کنڈی بجائی تو اندر سے گالیاں شروع ہو گئی، پیر بنے بیٹھے ہیں، مکار یہ ہیں وہ، تو وہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے، کہ ارے تم کو کیا معلوم، ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم جانتے۔ ان کو اتنا غصہ آیا، بہت غصے میں حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت آپ کی بیوی نہ ہوتی تو آج ہم چھرا مار دیتے، ہم کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ کو ایسی باتیں سنا رہی۔ حضرت نے فرمایا ارے انہیں کی سننے کی وجہ سے تو ہم کو یہ مقام ملا ہوا ہے، اللہ نے جو ولایت دی ہے انہیں کی برداشت کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے باقاعدہ شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی کی جو تکلیف ہوتے بیوی سے اس کو برداشت کر دینا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ شیر کی سواری ان کو کرامت میں ملی تھی، شیر پر سوار ہو کے گھوڑے کی طرح سواری کرتے، سانپ کا کوڑا ہاتھ میں رہتا، ایسی کرامت ان کو ملی تھی، لیکن انہوں نے بھی پوچھنے پہ بتایا کہ بیوی کی گالیاں سنتا ہوں اس کی وجہ سے کرامت ملی۔ تو ہم اپنی بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی بندی سمجھیں، اور بیوی سے 2 رشتے ہیں، ایک تو بیوی ہے اور دوسرا رشتہ محبوبہ بھی ہے، ہماری سکون کی چیز ہے، اس لیے ہم محبوبہ والا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں شریف لوگوں پر غالب آ جاتی ہیں اور کمینہ لوگ ان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے حدیث کا پیمانہ کہ جس کی بیوی اس سے ڈرے وہ سمجھ لو حدیث کی روح سے کمینہ ہے، اور جس کی بیوی نڈر ہو، شوہر سے نہ ڈرے، وہ شوہر شریف ہے، وہ جانتی ہیں کہ یہ شریف ہے، نیک ہے، ہماری باتیں بھی سن لے گا، ہم کو ڈنڈے نہیں چلائے گا، انڈے کھلائے گا۔ اس لیے
جب بیوی ہماری خوش ہوگی تو ہمارے گھر کا سکون چین ہوگا، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، اور جب بیوی پر ظلم ہوگا تو بچوں کی اچھی تربیت بھی نہیں ہوگی، گھر کا سارا انتظار ختم ہو جائے گا، گھر کا سکون چین ختم ہو جائے گا۔ اور جب سکون چین ہی نہیں ہوگا آپ کو تو آپ کیا تلاوت کریں گے، کیا نماز پڑھیں گے، کیا تہجد کریں گے، پورا دین بھی برباد ہوگا۔ اس لیے اسلامی معاشرت یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی بندی سمجھیں۔ آپ سوچئے آپ کی بیٹی آپ رخصت کر کے بھیج دیں اور آپ کی بیٹی کھانا بنانا نہ جانتی، کبھی کھچڑی میں نمک تیز کر دیتی ہو، کبھی سالن میں مرچ تیز کر دیتی ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ میرا داماد جو ہے نمک تیز ہو جاتا ہے تب بھی برداشت کر لیتا ہے، مرچ تیز ہو جاتا ہے تب بھی برداشت کر لیتا ہے، تو آپ داماد سے کتنا خوش ہوں، کتنا آپ کو ہدیہ تحفہ دینے کا دل چاہے گا۔ ایسے ہی اللہ بھی خوش ہوتے ہیں جب اللہ کی بندی پر آپ رحم کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ کا بھی کرم ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے بہت سے اولیاء اللہ کی حکایات میں لکھا ہے کہ بیوی کی تکلیفوں پر صبر کیا تو اللہ نے ان کو ولایت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسا نڈرتی ہیں آپ کے سامنے کہ ایک امی جان نے دوسری کے یہاں ایک مرتبہ کچھ کھانے کی چیز بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے خادمہ کے ہاتھ سے جو ہاتھ مارا، پیالہ ٹوٹ کے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو پیالے کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے، لکڑی کا پیالہ تھا، اور کہہ رہے تھے کہ عائشہ کو اچھا نہیں لگا۔ نہ ڈانٹنے کا حکم ہے، نہ مارنے کا حکم ہے، پیالہ بھی ٹوٹا ہے اور خریدا بھی گر گیا ہے، لیکن آپ نے نہ ڈانٹا، نہ کوئی تنبیہ، نہ کوئی آنکھیں دکھائی، بس آپ نرمی سے پیالہ اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عائشہ کو اچھا نہیں لگا۔ اس کے بعد محبت سے فرمایا کہ عائشہ تم نے ان کا پیالہ توڑ دیا، پیالہ تو دینا پڑے گا، تم یہ ٹوٹا ہوا اپنے گھر میں رکھو، اپنا پیالہ ان کو دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے سے زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ایسا سلوک کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کون لایا؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی ایمان لائے۔ بیوی سے کم متوجہ ہوتی ہے آدمی، اندر باہر سارے حالات کو جانتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا برتاؤ ہے کہ سب سے پہلے بیوی ہی ایمان لائے، سب سے زیادہ معتقد وہی ہیں، سب سے زیادہ جان اور مال نچھاور کرنے والی وہی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کریں، اپنی مستورات کو شریعت کے احکام سکھائیں، ان کا لباس صحیح کرائیں، اسی طریقے سے اپنا لباس بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارے بچوں کا لباس شریعت کے مطابق ہو، ہمارے بچوں کے بال انگریزی نہ ہو۔ بال انگریزی رکھنا ہے بھی حرام، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، برابر بال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ